और ये वॉर ऑन टेरर, मुझे बड़ी दुनिया ने कहा कि जनाब ये हमारी जंग है, ये अमेरिका की जंग नहीं है। ये जो ड्रोन पीस प्रोसेस को ड्रोन अटैक किया गया, अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जंग किसकी थी, कौन चाहता है ये जंग हो। ये नेक मोहम्मद से मुआहिदा हुआ, फौज ने मुआहिदा किया, ड्रोन अटैक हुआ, उसको मार दिया। फिर बजौड़ के अंदर एक मुआहिदा हुआ, एक मदरसे में ड्रोन अटैक करके 60 बच्चे मार दिए, वो फिर मुआहिदा टूट गया। साउथ वजीरिस्तान का हुआ, वो अमेरिकन प्रेशर के अंदर टूटा। फिर वलीउर रहमान बात करना चाहते थे, उनको ड्रोन अटैक करके मार दिया गया। और अब ये जो ड्रोन अटैक है, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये डिफाइनिंग मोमेंट है। सारी पाकिस्तान की क़यादत, जितनी ये पार्लियामेंट बैठी है, इस सारी पार्लियामेंट के कायदीन ने बैठ के एक मैंडेट दिया। एक गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर ने मेहनत करके उस स्टेज पे पहुंच गया जिधर पहली दफा एक सियासी हुकूमत बातचीत करना शुरू करने लगी तालिबान से, मिलिटेंट से। इस मुल्क ने पहले ये हम सबको पता चल जाएगा कितनी बड़ी कीमत दी है इस अमेरिका की जंग की। मैं यहां वो भी कायदीन बैठे हुए हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ की एपीसी अटेंड की थी 9/11 के बाद। हमें जनरल मुशर्रफ ने तब कहा, हमने पूछा कि जी हम इस जंग में क्यों जा रहे हैं, हमारी जंग तो है ही नहीं। कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था दहशतगर्दी में। अल-कायदा अफगानिस्तान में बैठी है, पाकिस्तान में तो, और तालिबान तो खैर उस वक्त दहशतगर्द तो थे ही नहीं, उनको अब फंडामेंटलिस्ट क्या दहशतगर्द तो नहीं थे, तो वो भी पाकिस्तान में नहीं थे। हमने जनरल मुशर्रफ से पूछा कि हम क्यों इस जंग में शामिल हो रहे हैं। यहां बैठे हुए हैं, मौलाना साहब बैठे थे उस कॉन्फ्रेंस में। उधर हमने जब पूछा तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि हम सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं, और वो भी हम इसलिए दे रहे हैं कि अमेरिका एक जख्मी भालू की तरह चारों तरफ हाथ अपने पंजे मार रहा है और हमें कहीं ना कुछ नुकसान पहुंचा दे। लॉजिस्टिकल सपोर्ट से शुरू हुए, उसके बाद यहाँ FBI आई, फिर यहाँ CIA पहुंची, फिर यहाँ रेमंड डेविस पहुंचे, ब्लैक वाटर पहुंची। उसके बाद इस मुल्क के अंदर जो हाल हुआ वो सबके सामने हुआ, लोगों को पकड़ाया गया। अमेरिका को अपनी किताब में लिखते हैं जनरल मुशर्रफ कि मैंने पैसे लेके लोगों को पकड़ाया। उसके बाद वजीरिस्तान फौज भेजी गई। मैं यहां खड़ा होकर कहा कि ये आप अंग्रेज की तारीख पढ़ लें, 80 साल अंग्रेज फंसा रहा है, सबसे ज्यादा अंग्रेज फौजी वजीरिस्तान में मरा है, सुपर पावर था अपने वक्त का। ये हमारे वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में लड़े हैं, हमारी ये रीढ़ की हड्डी की तरह एक पुलिस की चौकी नहीं है, क्यों हम फौज भेज रहे हैं। आप स्पीकर साहब, ट्रेजेडी ये है, और मैं फिर से आता हूं, ये डिफाइनिंग मोमेंट क्यों है कि कुल 600 से 1000 लोग ये बात करते हैं कि जो फॉरेनर्स आए वहां, 600 से 1000। कबायली इलाके में 60 लाख पाकिस्तानी बसते थे, जो इस मुल्क के वो शहरी हैं जिन्होंने मुल्क के लिए खून दिया हुआ है, कश्मीर में खून दिया हुआ है, इनकी कब्रें हैं, जहाद किया है इन्होंने। मैं 65 की जंग जब हुई तो हमारे माँ बाप ने, हमें वालिद ने भेजा पिंडी, तो वहां मैदान भरा हुआ था कबायली इलाके के लोगों को, लश्कर जाके पाकिस्तान के लिए लड़ना चाहते थे। उधर हमने अपनी फौज भेजी। किसके लिए फौज भेजी? अमेरिकन प्रेशर के अंदर फौज भेजी। और मैं आज कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी हमाकत ये पाकिस्तान की, ये जितना बड़ा ईस्ट पाकिस्तान में फौज भेजने का डिजास्टर था, उतना बड़ा ये डिजास्टर किया। बलूचिस्तान में फौज भेजने का डिजास्टर किया, वो भी आपके सामने, लेकिन अलग वो बात है। अब उसके बाद जरा तमाशा देखें कि हुआ क्या, कि वहां जब उधर एक रद्द अमल आया, अब वो वहां कोई फौजें तो नहीं खड़ी हुई थी, जो भी मिलिटेंट्स थे वो कई गांव वगैरह में थे, वहां बमबारी की, कोलैटरल, खुद कह रहे हैं कोलैटरल डैमेज, अपने लोगों को, औरतें बच्चे मार रहे हैं गांव में, कोलैटरल डैमेज। ये आज पूछें कि ये लोग कैसे बने जो गले काटने शुरू हो गए, ये इंसान हवान कैसे बने? ये क्यों नहीं पाकिस्तान की तारीख 48 से लेके अब तक कोई वहां गले काट रहे थे? सबसे पुरअमन इलाका था। तो ये जो गले कटने शुरू हुए, और ये जो लोग को कुछ हुआ तो सही, कोई अंडरस्टैंड करे, वो लोग कोई इंसान थे वहां, वो क्या हुआ जो कि हमने इनको बना दिया जो ये बन गए हैं। अब हमने अमेरिका के कहने के ऊपर फौज भेजी,
اور میں اسپیکر صاحب آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے ڈالروں کے پیچھے اپنے ضمیر بیچے، ہم نے اپنے آپ کو بیچا، ہم نے ڈالروں کے پیچھے یہ سارا کچھ کیا. اور آج دیکھیں اس کا رد عمل کہ وہ جب سے وہ شروع ہوتا رہا وہ بڑھتا گیا، ایک ایجنسی سے دوسری ایجنسی سے تیسری ایجنسی، 7 ایجنسیز کے اندر ہماری 1.5 لاکھ فوج کو ہم نے جا کے وہاں پھنسا دیا. یہ کس کو اس کی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستانیوں کو فائدہ ہوا یا ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہوا؟ ہماری طرح کے لوگ کہتے گئے جو اس کے خلاف بات کرتے تھے ہمیں جی پرو طالبان ہے، یہ پرو دہشت گرد ہے، یہ ہارڈ لائنر ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے. اور یہ لبرل تھے جو بمباری کے اجازت دے رہے تھے، گاؤں کے اوپر عورتیں بچے مر رہے ہیں، اس کو وہ لبرل اپنے آپ کو کہتے تھے. تو جب ہم نے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو ہم نے جب مینڈیٹ دیا، اس کی پیچھے تاریخ تھی. 50,000 ہمارے لوگ مر چکے ہیں. میں کہتا ہوں تقریباً 50,000 لوگ جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، وہ معذور ہو چکے ہیں. بم دھماکے کے اندر جو بچ جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں وہ تو گئے، جو بچ جاتے ہیں ان کا کئی دفعہ ذرا دیکھے جا کے. میں جو ہسپتالوں میں گیا ہوں، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں. تو ان کا بھی کوئی 50,000 تقریباً ہمارے وہ معذور ہوئے. ہمارے 3-4 ہزار فوجی شہید ہوئے، 10,000 معذور ہوئے. اس ملک کو پچھلی گورنمنٹ نے فگرز دی کہ $100 ارب ہمارا اس جنگ میں اس ملک کا ضائع ہوا ہے. آپ سارے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، ہوٹل خالی پڑے ہیں، کوئی ٹورسٹ اس ملک میں نہیں آتا. پختونخوا کا حال دیکھ لے جا کے، 70% انڈسٹری بند پڑی ہے پختونخوا میں. سارے جو بھی پیسے والے لوگ ہیں پشاور کے اندر وہ سارے اسلام آباد میں گھر لے رہے ہیں. بزنس کون سی سب سے زیادہ چل رہی ہے وہاں؟ اغوا کر کے پیسے لینا. ہر کوئی طالبان بن جاتا ہے، لوگوں کو پکڑتا ہے. یعنی نہ کسی کی جال مال کی حفاظت ہے، اور کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ جو 60 لاکھ لوگ قبائلی علاقے میں رہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی شہری، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کدھر ہیں وہ؟ ابھی تک 70% مسعود قبیلہ باہر بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ وزیرستان سے. تو ہم یہ قوم، اس ملک کے ریپرزینٹیٹیو اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم 9 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. امریکہ ادھر جو دنیا کی سب سے بڑی پاور افغانستان میں لڑ رہا ہے، وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم کیوں نہیں ڈائیلاگ کی بات کرتے؟ ایک آئنسٹائن کی ڈیفینیشن آف میڈنس ہے کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ. بار بار ایک آپریشن ہوا، دوسرا آپریشن ہوا، جنگ بجائے جیتنے کے وہ بڑھتے گئے. تو یہ اس کا پیچھے ایک پورا ایک سیناریو ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ مینڈیٹ دیا گورنمنٹ کو. اور جو بھی کوششیں کی چودھری نثار نے، اور جب ہم پہنچ گئے کہ ایک ٹیبل پہ آنے لگے بات کرنے کے لیے، اس کو امن کے جرگے کو ڈرون کیا گیا. تو میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے دشمن ہے؟ یعنی یہ کوئی دوست ایسی چیز کرتا ہے کہ ایک قوم تباہ ہو رہی ہے. ہمیں ٹوٹل امریکہ سے کتنی ایڈ آ چکی ہے؟ $20 ارب میکسیمم آ چکا ہے. یہاں جو نقصان ہوا ہے، یہ جو گورنمنٹ نے اسیس کیا ہے $100 ارب، مجھے نہیں پتا اس کے $100 ارب کا ہے یا $80 ارب ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو انسانوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، جو پاکستانیوں کی جان اور مال کی آج حالات ہیں. آج مجھے 9 سال پہلے بتا دیں آج دے پاکستانیوں کا کیا حال ہے. آج مجھے بتائیں کہ دہشت گردی کم ہے زیادہ، 9 سال پہلے تھی یا آج ہے. آج مجھے یہ بتا دیں کہ آج انتہا پسندی زیادہ ہے پاکستان میں یا 9 سال پہلے زیادہ تھی. تو یہ کون سا نسخہ دے رہے ہیں ہم جس سے جو بیماری ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے؟ اور خود امریکہ وہاں فیصلہ کر بیٹھا کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. اور ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے تو یہاں ڈرون مار دیا جاتا ہے. میں آج اس سارے ہال کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر ہم سب ایک پیج کے اوپر آئیں، جس طرح ہم آئے تھے اس آل پارٹیز کانفرنس میں. ہم جب تک ایک قوم ہو کے امریکہ کو یہ نہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے، وہاں کے اخبار جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑا دہشت گرد مارا ہے، یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے پاکستان میں جو ہمیں ایک چانس تھی امن کی، وہ آپ نے تباہ کی ہے. اور ہم ایک قوم بن کے اس کے اوپر سٹینڈ لیں.
اور سٹینڈ ایسا لیں کہ ہم مذمتیں پتہ نہیں کب سے کرتے آ رہے ہیں. میں مذمتیں آپ سنتے ہیں 9 سال سے ہم مذمتیں کر رہے ہیں ڈرون اٹیکس کی, جب سے پہلا ہوا. مذمتوں سے یہ مسئلہ نہیں حل ہونے لگا. میں صرف مجھے پرائم منسٹر سے ایک بہت بڑا گلہ ہے کہ وہ جب امریکہ کے ٹور پہ گئے, کیوں نہیں انہوں نے یہ اس کو ایک نمبر 1 پوائنٹ بنایا کہ جب تک ہمارا ڈائیلاگ ہو رہا ہے آپ نے ڈرون اٹیک نہیں کرنا. یہ نمبر 1 پوائنٹ ہونا چاہیے تھا. میں نے جب آل پارٹیز کانفرنس ہے چودھری نثار, یہ آپ گواہ ہوں گے, میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ آپ کی جب بات چیت ہو رہی ہوگی اس بات چیت کے دوران اگر ڈرون اٹیک ہو گیا پھر کیا کریں گے ہم. تو ہم نے اس میں لکھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم یو این کے سامنے لے جائیں گے. لیکن یہ جو امریکہ نے کیا اس کا تو مطلب یہ کہ چودھری نثار صاحب آپ جب پھر بھی بات شروع کریں گے ان کا نیا لیڈر کوئی منتخب ہو جائے گا, پہلے تو اب ان کو اب ٹیبل پہ کیسے لے کے آئیں گے. وہ اتنا اب وہ ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے مل کے کیا ہے. اب تک تو خیر 2011 کا جو واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل آیا ہے اس میں تو کہا کہ پاکستان کی حکومت کی اجازت سے ہم ڈرون اٹیک کرتے تھے. تو اگر اب آپ ان کو پہلے تو ساتھ بٹھانا مشکل ہوگا کیونکہ ایک بہت بڑا سسپیشن ہو جائے گا, وہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ایک اور ٹریپ ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ جیسی آپ بات شروع کریں گے پھر ایک اور ڈرون اٹیک ہو جائے گا. کیا گارنٹی ہے. یہ سب سے زیادہ یہ ہاؤس یہ آج پوچھنا چاہتا ہے اور سارے پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب امن تو ہونے نہیں انہوں نے دینا, کیونکہ جب ہم امن کی طرف جائیں گے اور اس طرح کا ایک بیٹھے گا جرگہ وہ ڈرون اٹیک کر دیں گے. اور انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے کیا. اگر وہ حکیم اللہ کو مارنا چاہتے پہلے ان کے لیے کتنا مشکل تھا اس کو مارنا. کیا وہ تبھی اس کو مارنا تھا جب انہیں پتا چلا تھا کہ ہم ایک امن کی چانس ہے پاکستان میں. تو میں گورنمنٹ کے سامنے اور سارے اپنے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, سب کے لیے یہ جنگ ہم سارے پاکستان کو تباہ کر رہی ہے. نہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آنی ہے. انویسٹمنٹ کی آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں آج. ہم جا کے جس سے باہر بات کرتے ہیں کہ جی پختونخوا میں انویسٹمنٹ کرو, وہ پہلا سوال پوچھتا ہے کہ جی ہماری جان کی مال کی حفاظت کون کرے گا. جس ملک کے اندر کرکٹ ٹیم میچ کھیلنے نہیں آتی, دبئی کے اندر پاکستان ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے کیونکہ یہاں ٹیم نہیں آتی, ادھر انویسٹر کس نے آنا ہے. یہ ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. یہاں بے روزگاروں کی فوج ہے, دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, لوگ پستے جا رہے ہیں. ویسے لوگوں کو ہم دھکیل رہے ہیں, جو مجرم بنا رہے ہیں لوگوں کو, ان کا گزارا نہیں ہے اس میں. تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے. یعنی ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں وار آن ٹیرر سے. وار آن ٹیرر کیسے ختم ہوگی جبکہ وہ ہمیں بات چیت ہی نہیں کرنے دیں گے. اور وہ اگر یہ جو ملٹری ایکشن کی جو بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ملٹری ایکشن, ایک نارتھ وزیرستان میں ملٹری ایکشن ہو جائے اور بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر وہ ملٹری ایکشن ناکامیاب ہوگا پھر کیا ہوگا. امریکہ نے افغانستان میں سرج کی, وہ سرج انہوں نے آگ کے اندر اور وہ امن انہوں نے کہہ دیا, اور انہوں نے اوباما پہ زور لگا کے افغانستان میں سرج کی. جب سرج فیل ہوئی وہ طالبان کی ڈیمانڈز پہلے کیا تھی اور سرج کے بعد کیا ہے, وہ بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار. اب وہ جب وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں وہ بات کیوں کریں امریکنوں سے. تو اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی نارتھ وزیرستان آپریشن کر دیں گے, سوچ یہ بھی لیں جب بھی آپ کوئی چیز کرنے جاتے ہیں تو سوچ لیں کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو کیا ہوگا, پھر ہم کیا کریں گے اگر وہ ناکامیاب ہوا. ابھی اگر وہ بات کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کنڈیشنز ہیں, ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی. اگر آپریشن فیل ہو گیا تو پھر وہ کیا کنڈیشنز لگائیں گے. اس لیے میں اسپیکر صاحب آپ کے سامنے, اس ہال کے سامنے, اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سارے اپنے اختلاف